नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम अल्लाह ताला के हुक्म से आज कंटिन्यू करेंगे सूरह अल बकरा की आयत नंबर 227 से। हमने पीछे जो ख़त्म किया था उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ईला के बारे में कि ईला वो कसम जो शौहर अपनी बीवियों के साथ कसम खा लेते हैं कि हमने किसी भी वजह से नाराज़ हो के या गुस्से की हालत में कि हमने अपनी बीवी से इतने अरसे तक अब इनके पास इनसे वो अपनी कॉन्टेक्ट्स नहीं रखने हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स के, तो उसका अल्लाह ताला ने फरमा दिया जिसको ईला कहा गया, और उसमें बता दिया था कि इसकी मुद्दत 4 महीने है, इससे ज़्यादा नहीं कोई कर सकता। राइट, आज अल्लाह ताला ने उसी का कंटिन्यूएशन है कि व इन, और अगर अज़मू आइन ज़ामीम अज़म कर लिया है उन्होंने, इरादा कर लिया है उन्होंने, उन आदमियों की बात हो रही है कि अगर वो उन्होंने इरादा किया अत-तलाक़ा, तलाक का, तो लाम काफ इसके रूट लेटर्स हैं। तलाक का मतलब होता है कि आज़ादी, आज़ाद होना, आज़ाद करना। तो कैदे निकाह में से को आज़ाद करना, कि जब एक शौहर अपनी बीवी को निकाह की कैद से आज़ाद कर देता है तो उसको तलाक कहा जाता है। यानी कि जब एक इसको कैदे निकाह या क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब निकाह होता है तो औरत एक ही की कैद, मतलब उसकी अपने हस्बैंड की ही निकाह में होती है, तो कैद इसलिए कहा जाता है कि वो फिर किसी और आदमी की तरफ उसका वो निकाह नहीं कर सकती। तो इसलिए जब आदमी को उसको तलाक देता है तो वो इस कैद से आज़ाद हो जाती है, तो तलाक का यही मतलब है। और अगर वो अज़म कर लें, अगर आदमी उन्होंने वो अज़म करें कि उन्होंने इरादा किया तलाक का, वापस इन्ना बेशक अल्लाह समीउन सब कुछ सुनने वाला, अलीम खूब जानने वाला है। कि अगर जैसे पिछले कहा था कि जो ईला की कसम खा लें, और फिर उसका बताया था कि 4 महीने उसकी मुद्दत है, लेकिन आगे फरमाया कि अगर वो इरादा ही कर लें इस टाइम पीरियड में कि वो उन्होंने छोड़ ही देना अपनी बीवी को, तलाक ही दे देनी है, तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि समीउन अलीम, अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला और खूब जानने वाला है। क्योंकि जो भी इरादा इंसान करता है वो अल्लाह के अलावा, अल्लाह से तो कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो इसीलिए फरमाया कि उनके इरादे को अल्लाह खूब जानने वाला है और सुनने वाला है। व और अल मुतल्लक़ातु, ये जो क़ातु आता है ये मुतल्लिका कहते हैं तलाकशुदा औरत को, और आतु जिस आखिर में आ गया तो दैट मीन्स इट्स अ प्लूरल। तो वल मुतल्लक़ातु, और मुतल्लका औरतें, तलाकशुदा औरतें, या तो रब्बसना, बा सॉद इसके रूट लेटर्स हैं, रब्बसा यानी कि इंतज़ार करें, या जो है कि ये ज़मीर या तो रब्बसना फ़ेल मुदारे कि वो इंतज़ार करें या रोके रखें, इंतज़ार करें, बी साथ अनफुसिहिन्ना, अपने नफ्सों के, हिन्ना अपने, अनफुसी नफ्सों के, साथ अपने नफ्सों के, सलासता 3 कुरु, हैज़ या तोहर यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर और मुतलका औरतें इंतज़ार करें या अपने अपने नफ्सों के बारे में कि अपने आप को रोके रखें, कितना अरसा, 3 पीरियड्स, कि इसको कहा जाता है 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड। इसका जो है तलाक के बाद ये इद्दत है। ये इद्दत शौहर की इद्दत, जो मर जाए उसकी इद्दत से डिफरेंट है, इसलिए इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ जोड़ा कि 3 पीरियड्स के लिए वो अपने आप को रोके रखे। मुतलका औरतें किस चीज़ से रोके रखे कि वो अब अभी किसी और के साथ निकाह नहीं कर सकती। इसमें क्योंकि तलाक 2 तरह की होती है। एक तलाक हम आगे पढ़ेंगे कि ये उस वक्त है कि
جو آگے ہم نے پڑھ لیتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی شوہر اپنے بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اور اس کی پہلی دفعہ طلاق دی یا پھر اس نے 2 طلاقیں دے دی، تو اس کے پاس اسٹل واپس اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں لوٹانے کا اس کو پورا رائٹ ہے کہ وہ لوٹا سکتا ہے اپنی بیوی کو اپنے اس میں نکاح میں، تو یعنی کہ اسٹل وہ اس کی بیوی ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس دوسرے نکاح سے روکے رکھے، اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ لیکن جب شوہر تیسری بار طلاق دے دیتا ہے تو پھر وہ عورت اس کے نکاح میں نہیں رہتی، پھر اس کو کہتے ہیں طلاق بائن، یعنی کہ اب وہ 3 مہینے تک اپنے آپ کو روکے رکھے گی، پھر اس کے بعد وہ آزاد ہے کہ وہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن طلاق رجعی جو 1 یا 2 طلاقوں کے بعد جو ہوتا ہے اس میں شوہر اس کو رجوع کرنے کا، تو بلکہ اس ٹائم پیریڈ میں عورت کو کیا چاہیے کہ زیادہ اپنے گھر میں رہے، اپنے شوہر کے پاس رہے اور اپنا زیادہ اس کو زیادہ خیال کرے اپنے شوہر کا، تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لاسٹ مومنٹ تک بھی اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ ایک خاندان بنا رہے، کیونکہ یہ سب کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ تمام حلال چیزوں میں سے یہ ناپسندیدہ چیز ہے لیکن حلال ہے، یہ ہمارے مذہب میں کہیں نہیں کہا، جیسے دوسرے مذہب میں ہے، ہندو مذہب میں بھی ہے کہ وہ طلاق نہیں لے سکتی عورت، پر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو، آدمی کو یہ حق دیا ہے کہ اگر ان کی آپس میں نہیں بنتی کسی بھی وجہ سے تو وہ الگ ہونے کا ان کو رائٹ ہے کہ وہ الگ ہو جائے۔ ڈیفینیٹلی کوئی وجہ ہے، کیونکہ کوئی عورت اپنا گھر نہیں خراب کر سکتی، بٹ کرنا بھی نہیں چاہتی، لیکن کوئی ایکسٹریم سچویشن ہو جاتی ہے تو پھر پورا رائٹ دیا ہے کہ عورت آدمی الگ ہو سکتے ہیں۔ پھر فرمایا ولا یحلو، اور نہیں اور لا نہیں یحلو حلال، حلال جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اور نہیں ہے حلال یا نہیں ہے جائز، لا لیے ہننا ان کے لیے، ہننا کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ عورتوں کی طرف، کہ نہیں ہے جائز ان عورتوں کے لیے ان یہ کہ یک تمنا کا تمام پہلے بھی بتا چکے ہیں، اور تمنا جو آیا ہے یہ منا یہ عورتوں کے لیے ہے کہ وہ یا جو ہے یہ مطلب کہ فعل مضارع ہے کہ نہ کہ نہیں ہے ان عورتوں کے لیے جائز کہ وہ چھپائے ما جو خلقہ پیدا کیا اللہ اللہ نے فی میں ارحامی، رحم کی جمع ارحام، رحموں میں ہننا ان عورتوں کے، ان اگر کننا وہ ہیں یؤمننا ایمان رکھتی، باللہ اللہ پر، اور یوم دن آخری آخرت پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مطلقہ عورتیں ہیں وہ انتظار کریں اپنے نفسوں پر، اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 مینسٹرل پیریڈز تک، اور یہ ان پر بالکل جائز نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے کہ وہ اس کو چھپائیں اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتی ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں۔ یہ بہت بڑی اس میں اللہ تعالیٰ کی، دیکھیں اللہ تعالیٰ واقعی علیم اور حکیم ہے، اتنی جو 3 پیریڈز کا جو اللہ تعالیٰ نے عدت کا ٹائم اسی لیے دیا کہ اگر کہ جو بھی پریگننسی ہے وہ ریویل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ وہ چھپائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسلام ہمارا جو ہے یہ لینیج کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کیا گیا ہے، لینیج کی بہت امپورٹنس ہے کہ اگر کوئی عورت اپنا ڈیورس لے کے اور کہے کہ میں نے چھپا لے اپنی پریگننسی کو کہ میں دوسرے شوہر کے جو ہے شادی کر لوں گی اور اس سے میرا بچہ بھی میرے پاس رہے گا، تو اس کی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ جو بایولوجیکل فادر ہے وہ بایولوجیکل فادر ہی ہے، کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی پریگننسی کو چھپائیں، اور اگر وہ یوم آخرت پر یا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی ہیں اور یوم آخرت، یعنی کہ پھر دیکھیں تقویٰ کی بات آ گئی، اور بعولتو شوہر ہننا ان کے، حق
زیادہ شروع میں بتایا تھا کہ جب شروع میں آ جائے تو یہ فضیلت بتاتی ہے، تو یہ احق وہ زیادہ حقدار ہیں بردہن را دادار، یعنی کہ لوٹانے کے بھی ہننا ان کو، کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے، فی میں ذالکا اس، ان اگر ارادو، اگر وہ ارادہ کریں، اصلاح کرنے کا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر بھی اصلاحاً آیا ہے، تو اس کا مطلب بھی تسنیہ کہ اگر وہ دونوں چاہتے ہیں، اگر وہ ارادہ کریں کہ بھی اس میں کہ اب ان کو فیل ہو رہا ہے کہ ہم نے غلط ڈیسیژن لیا ہے، تو میں واپس اپنی وائف کو اپنے پاس ہی رکھتا ہوں، میرا بچہ بھی میرے پاس ہی رہے گا، تو اس میں جیسے طلاق رجعی کی صورت میں، اور پھر اللہ تعالیٰ اگر وہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں کہ وہ ان کو اپنی زوجیت میں واپس لوٹا لیں، ٹھیک ہے۔ اور لا لیے ہننا، ان کے، یعنی کہ ان عورتوں کے لیے، مثلو یا ان عورتوں کے حقوق، مثلو مانند الذی، اس کے جو اللہ اوپر، ہننا ان کے، یعنی کہ ان عورتوں کے حقوق مانند اس کے ہیں، علیہنہ جیسے ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، بالمعروفی، معروف طریقے کے، یعنی کہ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ عورتوں کے حقوق ہیں جیسے ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، کہ جیسے آدمی کی ذمہ داری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو، اچھا آگے پڑھ لیتے ہیں پھر ہم سمجھ آ جائے گی، وہ اور لیے رجالی، مردوں کے، علیہنہ ان پر، یعنی ان عورتوں پر، درجہ ایک درجہ ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز زبردست حکیم خوب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ اس آیت کو لوگ بہت زیادہ مس انڈرسٹوڈ کرتے ہیں اور کہتی ہیں عورتیں کہ ہمارے حقوق نہیں ہیں، ابھی تک ہم عورتوں ہی کے حقوق پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ اپنی کما کر لائے، اپنی بیوی کو گھر پرووائڈ کرے، اس کو پروٹیکشن دے، اس کے کھانے پینے کے انتظام کرے، اس کو اٹینشن دے، اس کی کیئر کرے، اس کی صحت کا خیال کرے، اس کی تعلیم و تربیت کا خیال کرے، اس کی ہر چیز کا، ایموشنز کا خیال کرے۔ یہ عورتوں کے حق ہیں، اور ذمہ داری کس کی؟ آدمی کی۔ آدمی کے اوپر جیسے اسی طرح عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے آرام کا خیال کرے، تو اسی طرح یعنی کہ یہ معروف طریقہ ہے، بھلے طریقے سے ایک دوسرے کی ان کے ذمہ داری بھی ہے، اور جیسے حق ہوتے ہیں، جیسی ذمہ داری اسی کے مناسبت سے ہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر آدمی کو ایک درجہ فوقیت دی ہے، اور پھر فرما دیا اللہ تعالیٰ بڑی زبردست ہے اور حکمت والا ہے، کیونکہ جو خالق ہے، وہ انسان جس نے ہمیں بنایا ہے وہ زیادہ جانتا ہے یا کوئی اور زیادہ جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو اتنا مضبوط بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر اس کو ایک فوقیت اس لیے زیادہ دی ہے، صرف اور صرف ان خاندان کے معاملے میں، ایک گھر کے معاملے میں۔ ادروائز ویمن اور مین دے ہیو سیم ایکول رائٹس، بینگ اے ہیومن بینگ، انسان ہونے کی حیثیت سے دے ہیو سیم ہیومن رائٹس، عبادات میں، اللہ تعالیٰ کی روزوں میں، کسی بھی چیز میں عبادت حق کی لیا جائے تو دے ہیو ایکول رائٹس، لیکن ایک خاندان چلانے میں، ایک گھر چلانے میں آدمی کو ایک فوقیت زیادہ دی۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں آپ، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ایک کنٹری کو چلانے کے لیے دو پرائم منسٹرز نہیں ہو سکتے، یا دو پریزیڈنٹس نہیں ہو سکتے، ایک سلطنت چلانے کے لیے دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، تو ایک جو ہے، ایک بادشاہ ہے تو دوسرا وزیر ہے، یا ایک پرائم منسٹر ہے تو دوسرا کوئی اور اس سے لوور پوسٹ پہ ہے، جو اگر ایک کمپنی کے دو سی اوز ہوں گے تو کمپنی کیسے چلے گی؟ ایک جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہوگا تو دوسرا پی این بھی تو ہوگا نا۔ تو جیسی اللہ تعالیٰ نے عزیز، دیکھیں زبردست اور حکمت والا کیوں فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ، اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ ایک کمپنی کو رن کرنے کے لیے، تو جیسے ابھی بتایا کہ دو سی اوز نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک گھر چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدمی کو ساری ذمہ داریاں اس کے اوپر زیادہ ڈالی، اسی لیے اس کے اوپر جتنی ذمہ داری، جتنی ہائر پوسٹ ہوتی ہے اتنی رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو ایک درجہ عورت پر زیادہ دے کے خاندان میں ایک گھر چلانے کے لیے
اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی تو زیادہ ڈالی ہیں. تو اگر اس کے آپ پھر حقوق بتا رہی ہے تو یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو جب ہم سمجھیں گے پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی. پھر ہمیں اپنے رب پر کتنا پیار آئے گا کہ ہمارا رب ہمیں کتنا ہر چیز میں پروٹیکشن دیتا ہے. جب ہمیں نہیں پتہ ہوتی یہ باتیں، جب ہم قرآن سے دور ہوتے ہیں تو ہمیں یہ باتیں سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں تو ہم بہت اریٹیبل ہو جاتے ہیں کہ ہاؤ کم ہمارے رائٹ سیم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو ہر جگہ پروٹیکشن دی ہے. یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے اور یہ کسی اور مذہب میں نہیں ملتی. تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دیکھیں اگر اور نکاح کا ایکسیپٹ کرنا پروپوزل کا اور نکاح کی رضامندی دینا یہ عورت کے اختیار میں، لیکن طلاق کا اختیار اللہ تعالیٰ نے آدمی کو دیا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں اس میں بھی، کیونکہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ایموشنل بنایا ہے. اگر اتنی ایموشنل ہوتی ہیں، اگر ان کے ہاتھ میں طلاق کا دے دیا جاتا رائٹ بھی کہ وہ طلاق بھی دے سکتی ہیں تو وہ تو ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو کے ایسے طلاق دے دیتی. اللہ تعالیٰ نے انسان آدمی کو زیادہ مضبوط بنایا ہے، فزیکلی بھی اس کو زیادہ مضبوط بنایا ہے، اسی لیے اس کو ایک درجہ عورت پہ فوقیت دی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے، یہ دنیا جو چلی ہے، یہ ایک سب سے پہلے ایک میاں بیوی سے ہی چلی ہے نا. ایک گھر چلتا کیسے ہے؟ جب اس میں ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہ کے چلتے ہیں. پھر ان کے بچے، اگر ایک گھر میں ہی لڑائیاں ہوں گی تو وہ بچے جب یہی لڑائیاں اپنے گھر میں دیکھیں گے، اگر دونوں کو ایکول رائٹس دے دیے جاتے تو دونوں کہتے میری بات مانی جائے، میری بات مانی جائے، لڑائیاں ہوں، گھر خراب ہوتے، بچوں پہ افیکٹ ہوتا. پھر یہی بچے جب اپنے بڑے ہو کر جب ہسبینڈ وائف بنتے وہ سیم چیز انہی میں بھی جاتی. اسی طرح ایک گھر سے ایک سوسائٹی خراب ہوتی، ایک سوسائٹی سے ایک پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے، ایک معاشرے سے پوری قوم خراب ہوتی. اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی جاننے والا ہے؟ وہ جتنا، اسی لیے فرمایا واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا نظام چلانے کے لیے اتنا خوبصورت نظام بنایا. ٹھیک، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الطلاق، طلاق مرتانی. دیکھیے یہ مرتن کی جمع ہے، مرتن ایک اور مرتانی آخر میں الف آنی آ گیا، کیونکہ مرتن جو ہے گرامیٹک پوائنٹ آپ سن لیں کہ اگر تن جو ہے یہ رفعی حالت ہے نا، دمہ ہے، تو اس کی جب ہم تسنیہ بنائیں گے تو آنی لگا دیں گے، آخر میں الف اور نون ایڈ کر دیں گے. اور اگر یہ پھر ہم آگے بتاتے ہیں وہاں دوسرا پوائنٹ. الطلاق مرتانی کے طلاق 2 مرتبہ ہے. فاپس امساکن پھر روک لینا ہے. ٹھیک ہے، فاپس امساکن روک لینا. آپ نے یہ جو اسلامی کیلنڈرز آتے ہیں اس میں بھی صبح کی فجر کے ٹائم لکھے ہوتے ہیں نا کہ فجر کا ٹائم یہ ہے، سحور کا ٹائم یہ ہے، تو اس کے اوپر سحور کا ٹائم کے بعد امساک لکھا ہوتا ہے. تو اس کا بھی مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لو. تو یہ سیم ورڈ ہے امساکن، پس روک لینا ہے، بھی ساتھ معروفن بھلے طریقے کے، او یا تسویحن رخصت کر دینا ہے، سین راہ ہاں اس کے روٹ لیٹرز ہیں، رخصت کر دینا ہے بھی ساتھ احسان احسان کے. اور لا نہیں، یا حلو حلال یا جائز، لا لیے کم تمہارے، ان یہ کہ تأخذو اخذا ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ، اور جو تا جو ہے یہ مضارع کی یعنی کہ تم، تأخذو کہ تم لے لو، من اور ما تھا اس میں سے جو، آتیتمو دے دیا ہے تم نے، ہننا ان عورتوں کو، شیئن کچھ بھی، الا مگر، ان یہ کہ یخافا. دیکھیں یہاں پر بھی جو ہے فا اور کے بعد الف آیا ہے، اس کا مطلب ہے تسنیہ. دونوں یعنی کہ ہسبینڈ اور وائف دونوں کی بات ہو رہی ہے کہ دونوں ڈریں. ان اللہ یہ تھا ان اور لا تو نون گر گیا، اللہ کے نہ، یقیمہ یہاں پہ بھی تسنیہ ہے کہ میم اور الف ہے، تو یقیمہ کہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ، حدود کو اللہ کی. واپس ان اگر خف تم اندیشہ ہو تمہیں، ان کے لا نہیں، اللہ کے نہیں، یقیمہ یہاں پہ بھی تسنیہ ہے کہ وہ دونوں نہیں قائم رکھ سکیں گے دونوں،
حدود اللہ، حدود کو اللہ کی واپس لانے ہی، جو ناحق کوئی گناہ علیہ ان پر، ماں دونوں کے، یہاں پہ بھی تسنیہ علیہ ماں ان دونوں پر، فی ماں اس چیز میں جو افتدت کے فدیات میں دے دے، عورت فدیہ میں دے دے، بے ہی ساتھ اس کے، دل کا یہ حدود ہیں اللہ، اللہ کی، واپس لا نہیں، تعتدو، تا یہ جو ہے مضارع یعنی کہ تم، یہ ریپرزینٹ کرتا ہے، جیسے ہم پیچھے بھی پڑھتے آئے ہیں، یا جو ہوگا وہ کے لیے تھرڈ پرسن کے لیے، تا جو ہے تم سیکنڈ پرسن کے لیے، کہ تعتدو تم تجاوز کرنا، ہاں تم دونوں کی بات ہو رہی ہے کہ تم دونوں نہ تجاوز کرنا ان سے، نہیں سوری، یہ جو ہاں کی ضمیر ہے یہ حدود کی طرف ہے، کیونکہ حدود جو ہے یہ مؤنث ہے تو اس لیے ہاں ہے، تو ہاں کی ضمیر حدود کی طرف ہے کہ نہ تم تجاوز کرنا ان حدود سے، اور من جو یتعدی تجاوز کرے گا حدود اللہ، حدود کو اللہ کی، واپس اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ ظالمون جو ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں طلاق جو ہے یہ ہم نے بتائی ایگزٹ ڈور ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے بھی پہلے بتایا کہ کسی یہ اگر نہیں بنتی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر الگ ہو جاؤ، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، بٹ دیر شوڈ بی سم سالڈ ریزن۔ تو کہ طلاق جو ہے اس کا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر مومنٹ پر پروٹیکشن دی ہے، بہترین اللہ چاہتے ہیں کہ دونوں میاں بیوی گھر بنا رہے، لیکن اگر جدا ہونا ہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی رولنگز بتا دی کہ کیسے کرو۔ کوئی مذہب اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے جو ہمیں ہر اسٹیپ پہ، زندگی کے ہر اسٹیپ پہ گائیڈ کرے، یہ ہے قرآن کی خوبصورتی، جو ہر انسان کو، یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ جو قرآن پڑھتا ہے، جو اللہ پر بلیو کرتا ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بلیو کرتا ہے، جو قرآن پہ بلیو کرتا ہے، اس کے لیے یہ گائیڈنس، بک آف گائیڈنس ہے، جس میں ایک ایک اسٹیپ پر اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کر دیا ہے۔ طلاق کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس دے دی کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، کہ اگر کس نے ایک دفعہ طلاق دی، پھر اس کو پہلے ہم نے پڑھا کہ پھر وہ 3 menstrual پیریڈ تک ویٹ کرے، اور پھر اس پیریڈ میں اگر ہسبینڈ اپنی وائف کو واپس اپنی زوجیت میں لینا چاہے تو اس کو پورا رائٹ ہے کہ وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح یہاں فرمایا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، اگر کس نے 2 مرتبہ بھی دے دیے پھر بھی اس کو پورے رائٹ سے 1 یا 2 مرتبہ، تو وہ اس کو طلاق رجعی ہے کہ اس کو رجوع کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر اسی لیے فرمایا کہ جب تم اس کو رجوع کرو اور تم اس کو لینا واپس اپنی زوجیت میں رکھنا چاہو تو پھر یہ تمہارے اوپر ہے، تو پھر تم اس کو معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے اس کو اپنی زوجیت میں لے لو، اس کے واپس لے لو، اور اس کو اپنی وائف ایکسیپٹ کر لو، کہ ایکسیپٹ سے تو ایکسیپٹڈ تو ہے یہ کہ وہ تمہاری اسٹل شی از اے وائف، لیکن آگے بھی معروفن کہہ کے یہ فرما دیا کہ بھلے طریقے سے، یہ نہ ہو کہ تم اس کو اذیت دینے کے لیے روکو۔ اس سے یہی مراد ہے، معروف کہہ کے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم اصلاح کرنا چاہتے ہو اور اسی لیے تم اس کو روکنا چاہتے ہو، تو اس کو بھلے طریقے سے اپنے پاس رکھو، لیکن اگر تم اس کو اذیت دینا چاہتے ہو تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے، اس کو نہیں کرو ایسے۔ اور یا پھر اگر تم رخصت کرنا چاہتے ہو، اگر تم نے ارادہ کر لیا کہ نہیں بھی میں نے تو چھوڑنا ہی ہے، تو پھر اٹس اپ ٹو یو، پھر بھی اس کو چھوڑو، تو تم اس کو بھلے احسان کر کے چھوڑو، اور احسان کیا ہے کہ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا، اور احسان یہاں پر کیا فرمایا ہے کہ اگر یہ اور یہ تم پر، اور یہ نہیں ہے جائز تم پر، کہ یہ ہے احسان، کہ یہ تم پر بالکل جائز نہیں ہے کہ تم نے جو کچھ اسے مہر کے حق مہر کے طور پر دے چکے ہو، کہ یا جو بھی تم اسے گفٹ دے چکے ہو، حق مہر بھی دے چکے ہو، یا اس کے علاوہ بھی جو گفٹ دے چکے ہو، کہ تم اس کو واپس لو، یہ تم پر جائز نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پر کیا عورت کو کتنی زیادہ پروٹیکشن ملی کہ نہیں ملی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو یہ، یا اگر تم نے اس کو پہلے تو روک لو، بھلے طریقے سے روک لو، لیکن اگر تم نے اس کو مطلب کہ نہیں روکنا اور اس کو جانے دینا ہے، کہ تم اس کو واقعی میں مطلب چاہتے ہو کہ تم اس کو ڈیورس کر دو، تو پھر اس کو جو تم نے حق مہر دے چکے ہو یا اس کے علاوہ جو گفٹ دے چکے ہو، وہ تم اس سے واپس مت لو۔
कुछ भी वापस ना लो। और लेकिन कि अगर फिर तुमने रोकना भी है तो फिर अगर मतलब ये फरमाया ना कि अगर तुम्हें इस बात का डर है कि तुम हदों को कायम नहीं रख सकोगे, तो फिर और उनको अल्लाह ताला ने बता दिया कि अल्लाह ताला की रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि हस्बैंड वाइफ किस तरह रहे। अगर तुम उन हदूद को कायम नहीं रख सकते तो फिर उनको जाने दो, और अगर फिर तुम जाने दो तो उनके ऊपर ये एहसान करो कि उनके हक मेहर उनसे वापस मत लो, जो गिफ्ट तुम उनसे उनको दे चुके हो उसमें कुछ भी वापस मत लो। और अगर तुम्हें ये अंदेशा है कि तुम अल्लाह के वो दोनों रख सकेंगे अल्लाह की हदूद पर, तो फिर कोई गुनाह नहीं है दोनों पर। और लेकिन अगर ये भी बात बता दिए कि औरत को अगर ये दोनों में से अगर उनको अंदेशा है कि वो अगर साथ रह भी लेते हैं, वो नहीं अल्लाह ताला की हदूद को कायम रख सकते, और अगर औरत को ये पता है कि मेरा हस्बैंड मुझे वापस तो रख लेगा लेकिन फिर ये मुझे तंग करेगा, तो फिर फरमा दिया कि वो हदूद को कायम नहीं रख सकेंगे, तो फिर फरमा दिया उन दोनों पर कोई हर्ज नहीं है कि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए औरत खुला ले ले। ये जो ना, और ये जो इफ्तदत बता दिए, ये औरत को पूरा राइट दिया है कि अगर आदमी रखना भी चाहे और औरत को पता है कि मैं इस आदमी के साथ वापस वापस इन अगर तल्लक़हा, वो यहाँ पर हा की ज़मीर किस पे है कि वो मर्द तलाक दे दे उस औरत को, हाँ उस औरत को, ठीक है। वापस ला नहीं, तहिल्लु हलाल हो सकती, लहू उसके लिए, मिम बादी बाद इसके, हत्ता यहाँ तक के, तंकिहा वो औरत निकाह करे, ज़ौजन शौहर से, वैरा से अलावा हु इसके। वापस इन अगर तल्लक़हा वो तलाक दे दे उस औरत को, वापस ला नहीं, जुनाहा कोई गुनाह, अलैहिमा उन दोनों पर, अन ये के यतराजा कि वो दोनों रुजू करें। आज यहाँ पर जो आ है यहाँ पर तस्निया की है कि वो दोनों रुजू करें। इनके ज़न्ना कि वो दोनों, यहाँ पे भी तस्निया है कि वो दोनों समझें, अंके यकीमा, यहाँ पे भी तस्निया की है कि यकीमा के वो दोनों कायम कर लेंगे, हुदूद अल्लाही अल्लाह की हदूद को, व और तिलका ये हदूद हैं अल्लाही अल्लाह की, जो बैयिनु या वो यानी कि अल्लाह ताला जो बैयिनु वो बयान करता है, हाँ उनको, किनको, उन हदूद को, लिए कौमिन उन लोगों के लिए जो यालमून इल्म रखते हैं। अल्लाह ताला यहाँ पर अब ये फरमा रहे हैं कि बस अगर वो मर्द अपनी औरत को तलाक देने का सोच ले, यहाँ पर क्या बात हो रही है कि अगर वो मर्द सोच ले कि अब उसने मतलब कि सोचने ले बल्कि तीसरी दफा तलाक दे दे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि तलाक 2 मर्तबा है, जिसको रजई अगर उसमें उसको पूरा राइट है कि वो अगर उसमें लौटाना चाहे अपनी वाइफ को, तो फिर उसको वो अपनी वाइफ को लौटा सकता है अपने निकाह में वापस, अगर वो उसको तो लौटा ले, भले तरीके से उसको तंग करने के लिए नहीं। और औरत को भी उसमें उसको मना नहीं कर सकती कि उसको कि वो अपने शौहर का ज्यादा हक है कि वो अपने शौहर कि वो अपनी वाइफ को लौटाए, और बीवी अभी भी उसकी वाइफ है, वो रिफ्यूज नहीं कर सकती कि मैं तुमने मुझे तलाक दे दी है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये उस कंडीशन में है जब उसने 2 तलाकें दी हों, तो फिर बीवी अपने शौहर के पास वापस जाएगी। लेकिन अगर ये जिसको तलाक़े रजई कहा है और इसको रजात कहा जाता है, यहाँ पर जो बात हो रही इस आयत में 22 to 229 to 30 में, कि फिर अगर शौहर अपनी बीवी को तीसरी बार तलाक दे देता है तो फिर वो उसके लिए हलाल नहीं हो सकती, वो आदमी उसको दोबारा अपनी ज़ौजियत में नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि अब ये तलाक़ बाइन हो गई है, अब वो उसकी बीवी उसके लिए हलाल नहीं है, अब वो बीवी को उस अपने शौहर का घर छोड़ना पड़ेगा। बाद इसके कि अच्छा
یہ لیکن اگر وہ واپس اپنی بیوی کو ساتھ جو ہے لینا چاہتا ہے تو اس کے پاس ایک ہی چوائس ہے، وہ کیا ہے، یہاں تک کہ وہ عورت کسی دوسرے شوہر کے ساتھ، دوسرے آدمی کے ساتھ نکاح کرے، اور پھر وہ دوسرا آدمی جب وہ ہے اس کو طلاق دے یا اس کی وہ مر جائے تو پھر وہ عورت آزاد ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد ان دونوں پر یہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ واپس ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر لیں، ٹھیک، یا تراجعہ کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، اگر یہ وہ دونوں سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے تو پھر ان کو، جس کو حلالہ کہا جاتا ہے۔ لیکن حلالہ جو آج کے زمانے میں صرف اس نیت سے کیا جائے کہ وہ ریگریشن ہو گیا، ڈیورس ہو گئی 3 ٹائم، اب ہم جو ہے عورت کو حلالہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، فورس کیا جاتا ہے کہ وہ دوسرے شوہر کے ساتھ وہ کرے، اور جان بوجھ کر پلان کر کے کہ جو ہے پہ یہ شوہر اس کو طلاق دے گا، پھر اس کے پاس واپس چلی جائے گی، تو اس کو سخت ترین ناپسند کیا گیا ہے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اس پر لعنت کی گئی ہے۔ تو اس طرح کرنا کسی ہاں unless until کہ اس کی دوسری جگہ شادی ہو اور وہ شوہر یا تو مر جائے یا اس کو کسی اپنی ریزن سے اس کو طلاق دے، تو پھر اس کے پاس پھر وہ دونوں پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے کی اس کے پاس کر لیں دوبارہ نکاح، تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور لیکن یہ کب کریں گے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دونوں، اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کو ٹھوکر لگ گئی ہے اور اب وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، تو پھر وہ اس طرح دوبارہ نکاح کر لیں، تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، کن کے لیے؟ جو لوگ علم رکھتے ہیں۔ کس چیز کا علم رکھتے ہیں؟ قرآن کا علم رکھتے ہیں، جو ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کی لمیٹیشنز کو جانتے ہیں، ان کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کیا لمیٹیشنز ہے، اس کو کراس نہیں کرنا، ٹھیک۔ وَإِذَا، اور جب تم طلاق دے دو، تم طلاق دے دو، النساء عورتوں کو، امرأتن ایک عورت، النساء عورتیں بہت ساری، جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فاپس بلاغنا، با لام غین، ہم بلاغ پہنچنا، پھر وہ پوری کر لیں یا پہنچ جائیں وہ عورتیں، نہ جو ہے عورتوں کی طرف ہے، اجلو، اجل کو، اجل کس کو کہتے ہیں؟ مقررہ مدت، جس کو عدت کہا جاتا ہے، مقررہ مدت کو، ہننا اپنی، فامسکو، پھر وہ تو روک لو، ہننا ان کو، یعنی ان عورتوں کو، بمعروف، ساتھ بھلے طریقے کے، او یا سرحو ہننا، رخصت کر دو، ہننا ان عورتوں کو، بمعروف بھلے طریقے کے، ولا، اور نہ تم سکو، تم روکو انہیں، ہننا ان عورتوں کو، درارن تکلیف دینے کے لیے، لی تعتدو کہ تم زیادتی کرو، دال جو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں اس کا، کہ تم زیادتی کرو، ومن، اور جو کوئی یفعل کرے گا، یعنی کہ جو کوئی زیادتی کرے گا، ذالک یہ زیادتی، پس قد تو تحقیق، ظلما اس نے ظلم کیا، نفس پر، ہو اپنے، اور لا نہیں، تتخذو تم بناؤ، آیات کو، اللہ کی حضواً مذاق، اور وذکروا، اور یاد کرو، نعمت اللہ کی، علیکم جو تم پر ہے، اور ما جو انزلہ اس نے نازل کیا، علیکم تم پر، من الکتابی کتاب میں سے، والحکمتی اور حکمت میں سے، یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تم کو، واو عین ازوار لیٹرز ہیں، واز کرنا، نصیحت کرنا، وہ اور یا جو ہے یہ مدارک ہے کہ وہ نصیحت کرتا ہے تم کو، کون نصیحت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، بھی ساتھ اس کے، واتقوا اور ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے، وعلموا اور جان لو، انا کہ بے شک اللہ بکلی ساتھ ہر شیء ان چیز کے، علیم خوب جاننے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے यहाँ पर پھر بتا دیا کہ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو، یعنی کہ 2 طلاقیں دی یا 3 طلاقیں دی اور ان کی عدت جو ہے 3 menstrual period بتا دیے کہ جب وہ اپنی عدت کو پوری کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، یعنی کہ اگر 1 یا 2 طلاق کے بعد تم ان کو روکنا چاہتے ہو تو ان کو معروف طریقے سے روک لو، لیکن اگر تم ان کو چھوڑنا ہی چاہتے ہو، تم نے طلاق بائنی دے دینی ہے، تو ان کو بھلے طریقے سے جو ہے ان کو جانے دو، رخصت کر دو۔ اور یہ ہم نے پہلے بتایا بھلا طریقہ کیا تھا کہ پھر تم ان سے ان کے گفٹ بھی واپس نہیں لو اور تم ان کے حق مہر بھی جو تم ان کو دے چکے ہو وہ ان سے واپس مت لو۔ اور پھر فرمایا اور تم ان کو اس لیے نہ روکو، ولا تم سے کہنا، اور نہ تم روکو ان عورتوں کو درارن کہ تم درر دوارا پہلے پڑھ چکے کہ تم انہیں تکلیف دینے کے لیے ان کو نہ روکو، لی تعتدو کہ اگر تم تکلیف دو گے تو پھر تم زیادتی کرو گے، کہ تم ان کو اس لیے روکے ہو تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جو بار بار آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھو، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو بس اس نے کہ اللہ کسی اور پہ ظلم نہیں کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے اوپر جو زیادتی کرنے والا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے، دوسرے پر تو زیادتی جو ہوتی ہے اگر وہ صبر کسی بھی میٹر میں صبر شکر کر لیتا ہے، لیکن زیادتی کرنے والا یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے زیادتی کیا اور اس کو اکاؤنٹیبل ہونا اللہ کے آگے، تو وہ اپنے اوپر سب سے بڑا ظلم کرتا ہے، زیادتی کرنے والا ہمیشہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمائی اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو رولز ریگولیشنز دیے اس کو تم نے اس کی پابندی کرنی ہے، اس کو ہنسی مذاق اس کو کھیل تماشا نہ بناؤ، اور یاد اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کی، اور کہ اس نے تمہیں اتنے خوبصورت ریلیشن شپ میں رکھا اور تمہیں ایک دوسرے کا ساتھی بنایا، لیکن کسی بھی وجہ سے اگر تم اس کو قائم نہیں رکھ سکے تو پھر کوئی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے سب سے بڑی نعمت تو یہ کتاب ہے، اور یہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں واعظ و نصیحت کرتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ڈرو اللہ تعالیٰ سے کہ تم نے اکاؤنٹیبل ہونا ہے، ذاتی کرنے والا ہو یا کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے ہر شخص نے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہاں پر ہمارا جو ہے ٹاپک طلاق کا تھوڑا جو تھا یہ بہت یہاں پہ ہائی لائٹس بتائی گئی ہیں، اس کے علاوہ جو مور الیبریٹو فارم میں اس طلاق کے بارے میں باتیں آئیں گی وہ سورۃ النساء میں آئیں گی جو ہم انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے۔ تو یہاں تک ہم اپنا لیسن رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ we will continue in the next session، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔